अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हम अक्सर इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं करंट अफेयर्स का, तो ये प्रोग्राम है, लेकिन करंट अफेयर्स के अंडरलाइंग फैक्टर्स भी होते हैं जो अंडर करंट्स होते हैं। मुल्क में जो पूरा एक ढांचा है, हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें जब सियासत की हम बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, तो अदालती निज़ाम भी आता है, आइन का ढांचा है, 1973 के आइन की बात होती है, आइन की पामाली की भी बात होती है कि कोई ऐसे अदवार आए जब आइन के साथ भी खिलवाड़ हुआ अमलन, और धौंस धपट भी हुई हमारे यहाँ, ये चीज़ें बहुत हुई। और इंस्टीट्यूशनल जो इक्विलिब्रियम है वो बाज़ औक़ात कई मरतबा इम्बैलेंस हुआ वो सारा। तो हम इन सूरत हाल से कई मरतबा दो चार हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुल्क को कौम की सलामती अल्लाह ताला के हाथ में है, और हमेशा हमारा ईमान है, ईमान कामिल है कि वो रखवाली कर रहा है हमारी इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की। लेकिन हमारी इसके साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। ये तो नहीं कि अल्लाह ताला हमें अगर माफ़ कर देता है और हमें तरक्की और हमें सर्वाइवल की एक श्योरिटी देता है कि और हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना निभाएं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में तज्ज़िया करें और उन चीज़ों को एनालाइज़ करें, आइडेंटिफाई करें रूट कॉजेज़ कि कहाँ कहाँ पे कोई हमारे यहाँ कोई ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर दुरुस्ती लाने की ज़रूरत है। वैसे तो दुरुस्ती की हमेशा गुंजाइश होती है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम आज की बात का आगाज़ करेंगे। हमने स्टूडियो में मदऊ किया जनाब मियां खालिद हबीब इलाही साहब को। आप साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं। जनाब मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तो मियां साहब, मेरे ख्याल थोड़ी सी बात हम आगाज़ इसी से कर लेते हैं कि जो आजकल हमारे यहाँ ये डिबेट्स वैसे तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं, और कुछ लोग फिर उसमें तरह तरह के अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शामिल कर देते हैं, और बाज़ का तो मियां से ऐसे मालूम होता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू एक हकीकत भी बन जाता है बाज़ का। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, हम ज़रा एहतियात भी बरतें कि मुआशरे में पहले नाहमवारियाँ बहुत हैं। तो मियां साहब, चूँकि अदालतों पे लोगों को बहुत ज़्यादा हमेशा उनका तवज्जो रहती है कि जी अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं और आइन के अंदर क्या मसाइल हैं, कहाँ पे सुकम है। तो अभी हाल ही में जैसे 6 जज साहिबान जो हैं, फाजिल जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से एक ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर पहले तो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो उनका कहा गया कि जी वो 1 मैन कमीशन होगा इंक्वायरी का, बाद में फिर उन्होंने माजरत कर ली। तो अब यह है कि चूँकि सुओ मोटो ले लिया गया है, तो इसमें मियां साहब कौन सा बेहतर फिर रास्ता है कि अगर ये इस मामले को टेकअप किया जाए। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पस मंज़र भी ज़रा नाजरीन को आप बता दें कि इशू है क्या, इश्यूज़ हैं क्या मियां साहब। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मियां साहब। जनाब, बात यह है कि ये तो हमेशा से अदलिया की तरफ से शिकायत ऐसी रहीं कि हमारे ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर आता है, लेकिन पहली चीज़ें बिहाइंड द कर्टन होती थीं और मुआशरे में नहीं पता चलता था। लेकिन अब बदकिस्मती, एक जिसे कहते हैं रख रखाव सा था। हाँ, अब बदकिस्मती से हर चीज़ जो है वो ओपन हो गई और सोशल मीडिया ने हर बेनकाब कर दिया। ठीक है। तो ऐसा ही ये है कि ऐसे इस जो प्रेजेंट एरा है इसमें मुदाखलत का, मुबैना मुदाखलत जो है उसका शोर गोगा बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है। और उस जो मुबैना शोर गोगा था उस पे मोहर तस्दीक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ फाज़िल 6 जज साहबान जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। और बड़े लर्नेड जजेस हैं, बड़े लर्नेड हैं, जजेस होते ही लर्नेड हैं माशाल्लाह। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, लेकिन सारे के सारे जजेस जो हैं बतौर वकील भी उनका एक बड़ी उनकी स्टैंडिंग है, बड़ी स्टैंडिंग है। जी जी। तो उन्होंने बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। पहले तो वो अपने चीफ जस्टिस साहब के पास गए, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हाँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके जो लेटर है उसके कंटेंट से पता चलता है। ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से भी उन्होंने रब्ता किया और अपना ग्रीवियंस बताया कि भाई हमारे ऊपर इस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं और हमें उससे किस तरह हम उससे महफूज रहें, उसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। ठीक है। तो उस पे
لیٹر کے کنٹینٹس کے مطابق جو ہے وہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحبان دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. جب ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں. آج جو سو موٹو لیا گیا ہے, جب انہوں نے شکایت ان کو جا کے ان کے چیمبر میں کی تو اسی وقت لیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ایک تو یہ جو ہے وہ یہ ایک فلا سامنے آیا ہے, فلا ہے آن دا پارٹ آف دا بوتھ دا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو بلکہ جو ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحب پہلے ریٹائرڈ جناب تصدق جیلانی صاحب بہت ہی ڈیسنٹ شخصیت ہیں. جی جی جی. اور بڑے سافٹ اسپوکن اور بڑے اسپوکن ہیں. جی جی. تو لیکن انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. اچھا. انہوں نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ جب طاقتور حلقے جن کے اوپر جو ہے وہ الیج کیا گیا ہے, جن کے اوپر الزام ہے ٹھیک ہے, کیا گیا کہ ان کی طرف سے پریشر ہے, اور یہ بھی بات آ گئی کہ بھی ججز کے بیڈ روم میں کیمرے بھی برآمد ہوئے. تو اس طرح کی صورتحال میں ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ کتنی ایک اسٹرانگ فائنڈنگ دے سکتا ہے, شاید وہ اسرٹ بھی نہ کر پائے. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ صحیح فرمایا. کمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کہ وہ جن کے اوپر الزام ہے ان کو کمپیل کر کے ان سے چیزیں اگلوا سکے. اور ویسے بھی میاں صاحب جو کمیشن ہوتا ہے اس کا وہ ٹی او آر کے علاوہ اس کا ویسے کیا مینڈیٹ ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی ریکمینڈری ہے نا, ریکمینڈیٹری ہے, بالکل ایسے ریکمینڈیٹری, ایڈوائزری ہے, ایڈوائزری ریکمینڈیشن بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میاں صاحب جو پہلے کمیشن آف انکوائری بنتے تھے, جیسے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ پریزیڈینشل کمیشن بنتے تھے, 1956 تھا, پھر اس میں ترامیم ہوتی گئی آگے. تو اس میں تو گواہی تو میجسٹریل انداز میں ہوتی تھی, جیسے ایز ڈیم ٹو بی given before a court of law. اب وہ نہیں ہے, یعنی نہیں, اگر ضرورت گواہی جو ہے وہ تو اگر وٹنس کی جو وٹنس آتا ہے کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ کار تو وہی ہے, وہی ہوگا. یعنی جب وہ اپیئر ہو کے بات ٹیسٹیفائی کرے گا تو ریکارڈ ہوگی اسٹیٹمنٹ, وہ ریکارڈ ہوگی. اگر کوئی it will be deemed to have been given before a court of law نیچرلی, اور اسی طرح اس کو کراس ایگزامینیشن, لیکن ان کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے. ہاں نہیں, اتھارٹی کوئی نہیں ہے, ریکمینڈیٹری ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ شروع سے ہی یہ تو میاں صاحب, لیکن یہ جو ڈیلے ہے یہ بھی محل آئیز جو ہے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ کیا ہوا, ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بھی اسی وقت جب اسلام آباد چیف جسٹس کو کہا گیا ملے فاضل جج, اور اتنے ان کا ایکسپیرینس ہے, اسی وقت اپنی طرف سے لیٹر لکھ کے ریکویسٹ بھیجنی چاہیے تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ اس کا سو موٹر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ ان کے پارٹ پہ ایک بہت بڑا یہ کلاگ ہے, ایک لیپس ہے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فاضل جج صاحبان ہیں اپنے تھے انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی, تو خیر وہ تو کولیکٹیولی تو تب ہوتا ہے کہ اگر بینچ بنا ہو, لیکن انڈیویجولی یہ اپنے طور پہ ایک جج کے پاس تو وسیع اختیارات ہوتے ہیں. مثلا اگر ان کو ڈائریکٹ کوئی انٹرفیئرنس آتی بھی ہے, اداروں کی طاقت اپنی جگہ, لیکن لا یا آئین ان کو امپاور تو کرتا ہے نا کہ وہ وہاں پہ کوئی اسٹرکچر پاس کر دیں. کوئی یہاں تو ان کے اتنے تو ہاتھ پاؤں بندے تو نہیں ہوتے. نہیں, اس سے زیادہ میاں صاحب بند گئے قانون. اسٹرکچر تو پاس ہو سکتا ہے. دیکھو وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, مثلا میں جج ہوں, میرے پاس کوئی انٹلیکچولی یا آئینی طور پہ یا قانونی طور پہ تو اختیارات ان کے بعد بہت زیادہ ہیں, یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایک جج اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے. دیکھیں میاں صاحب, یہ میں نہیں کہتا میرٹ پہ پھانسی بھی دے سکتا ہے جج, میرٹ پہ. جی بالکل. تو طلب کرنا یا اسٹرکچر پاس کرنا کتنی, وہ تو چھوٹی بات ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو پس منظر ہے ہمارا, یہ آپ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ قانون کا کوئی احترام نہیں, رول آف لا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو, اور عدلیہ کی بالادستی ہو, وہاں یہ چیزیں پاسبل ہے. ہاں یہ تو صحیح. جہاں پہ جنگل کا قانون بھی نہ ہو, اس سے بھی بس پوزیشن چلی جائے, جو کچھ ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا 2 سال میں. ٹھیک ہے. مطلب پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ وکٹیمائز ہوتے آئے ہیں, ہمیشہ ہوتے آئے ہیں, جو برسر اقتدار ہوتی ہے دوسری پارٹی کو کرتی ہے اپوزیشن کو. ٹھیک ہے. لیکن اس کی حد تک یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے گھر والوں کو
اس کی بیوی کو، اس کی بچیوں کو ٹارچر کیا جائے، ان کو ابڈکٹ کیا جائے، یہ کلچر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. نہ یہ کسی قانون میں ہے، نہ یہ کسی آئین میں ہے، نہ یہ کسی انسانیت میں ہے، انسانیت میں ہے. نہیں میاں صاحب ایسا ہوا ہے، کیسے چلے گا؟ یہ ایک الزام آیا سامنے، آپ کے نوٹس میں تو آئی ہوگی ماشاءاللہ، آپ سینئر موسٹ، ون آف دا سینئر موسٹ لائرز آف دا سپریم کورٹ ہیں، کہ جی ایک فاضل جج صاحبان کے کوئی عزیز کو ٹارچر تک کیا گیا. ہاں ایک جج صاحب نے تو کہا کہ میرے ایک عزیز کو ٹارچر کیا. اچھا he has brought it in writing. ہاں یس ان رائٹنگ انہوں نے کہا ٹارچر کیا گیا. تو ظاہر جج صاحب ایسے تو نہیں کہیں گے. قانون کیا کرے، آئین کیا کرے، جج کیا کرے وہاں پہ، جب جہاں تک ہائی ہینڈینس اور لا لیسنس یہاں تک چلی جائے تو پھر جج وہاں پہ بیچارہ کیا کرے گا. اور اس سے بڑی یہ ہے کہ بھی چلو کرے، جب اس نے اپنے چیف کو جا کے بتایا، ایک نہیں یا 6 نہیں، تو انہوں نے ان کی کوئی نہیں سنی اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور خاموشی اختیار کر لی. تو پھر کیا کرے گا وہاں پہ ایک جو ہے وہ شریف آدمی جو ہے وہ کیا، یا تو پھر جو فاضل جج صاحبان نے کیا یہی ایک راستہ ہے، یا پھر خاموشی کے ساتھ پہ نوکری کرے. ہاں وہ تو ہے، ماضی میں ہوتا رہا. پھر لیگل فریم ورک آرڈر بھی آتے رہے ہیں، پی سی اوز بھی آتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے معاملات عجیب سے ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے عجیب معاملات ہوئے. تو میاں صاحب یہ اب جو اگر لارجر بینچ ہے، لارجر بینچ کا اگر موازنہ کیا جائے فل کورٹ سے، ایفیکٹیونیس میں تو خیر لارجر بینچ بھی بہت ایفیکٹیو ہے، وہ تو اکیلا لوگ ٹھیک ہے ہمارا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ادارے کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایسے میئرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. کیونکہ پولرائزیشن اس حد تک چلی جائی کہ سپریم کورٹ میں بھی پچھلے ٹینیور میں، چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور میں واضح طور پہ ڈویژن نظر آ رہی بالکل. تو جب اس طرح کا ماحول ہے تو پھر لوگ پک اینڈ چوز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیف صاحب کی لابی کا بندہ ہے، یہ فلاں کی لابی کا بندہ. تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے، تاکہ جو بھی ورڈکٹ آئے اس کے پیچھے کولیکٹیو وزڈم ہو اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تو فل کورٹ اسی بات کا علاج فل کورٹ. اس کا مطلب فل کورٹ اس کی بیسٹ ریمیڈی ہے، بیسٹ کنسنسس بائی کنسنسس. تمام جورسٹ کمیونٹی جو ہے ایسے ہی، اور میرے حال عام لوگ بھی، سین لوگ یہی، اب یہ پوری بار کا بھی ہمارا وکلا کا یہی مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بننی چاہیے تھا، تاکہ کل کو انگلی نہ اٹھا سکے. اتنا بڑا یہ ایشو ہے، اتنا بڑا یہ ایشو ہے، اس پہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے بہت ہی دور رس نتائج ہوں گے، اور وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، جب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جج صاحبان بیٹھتے ہیں، ایک بینچ بیٹھ جاتا ہے، بھلے وہ فل کورٹ ہو، بھلے وہ لارجر بینچ ہو، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ تمام 7 ججز یا تمام 10 یا 13 ججز وہ ڈسینٹنگ نوٹ نہ دیں. اس میں 2-3 تو اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا رائٹ ہے. لیکن جب فل کورٹ فیصلہ دے گا تو بھلے اس میں 4 اگینسٹ جو ہے وہ میجورٹی سے سمجھا یہ جائے گا کہ یہ فل کورٹ کا ڈیسیژن ہے، ورڈکٹ ہے، فل کورٹ کا. تو پھر جب ورڈکٹ اگر آتا ہے، ظاہر اب تو ورڈکٹ ہی آئے گا نا جی. اب تو فنڈنگ نہیں آئے گی. نہیں، اب ریکمنڈیشن نہیں ہے، اب ورڈکٹ آئے گا. ٹھیک. لیکن میاں صاحب اب لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ورڈکٹ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں، جیسے بھٹو کے کیس کا آیا ہے، اس میں کہا جی ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور آگے کورٹ نے کہہ دیا کہ جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ وہاں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کر سکتے تھے، کہ یہ کہا جاتا کہ فلاں شخص ذمہ دار تھا فلاں. وہ دیکھو اب لیکن ڈیبیٹ کو ہم کھینچنے والی بات ہے. قانون کی ایک جو ہے وہ ٹرم ہے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. ایک معاملہ ختم ہو گیا. اچھا میاں صاحب اس بندے کو تو جو اب وہ تو اب مل نہیں سکتی، وہ تو مل نہیں سکتی. اس کو فیٹ کمپلی بھی کہتے ہیں آپ اپنی آپ کی لینگویج. جی بالکل. اچھا، تو فیٹ کمپلی کا ایک گنجائش ہوتی ہے لا میں. نیچرلی سپریم کورٹ جو ہے وہ جب بھی چاہے کسی بھی کیس کو ری وزٹ کر سکتی ہے. ری وزٹ کا جو ہے آئین میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، آئین میں ریویو کا ہے، لیکن ٹریڈیشن ہے. اگر کسی کو یہ والی بھی اسی ٹریڈیشن کا حصہ ہے. میاں صاحب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک. تو جی ناظرین، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خالد حبیب الہی صاحب. آپ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، اور ہم ملک کے جو اس وقت عدالتی آئینی مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور معاملہ بڑا سیریس ہے.
اور اس میں بڑا ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے، گو کہ تھوڑی دیر سے ہوئی، تو دیر سے بھی کافی لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال جنم لیے، لیکن بہرحال تو دیرہ درست آئدہ ایک سو موٹو لیا گیا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اب چیزیں ایک بہتر ٹریک پہ لگیں گی اور کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، تاکہ اب قوم کا بھی یہ کنفیوژن ختم ہو اور اعتماد بحال ہو. تو میاں صاحب اب تو یہ چونکہ اب تو ایک ورڈکٹ آنا ہے، تو ورڈکٹ از بائنڈنگ آن آل دی انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ، آل دا انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، وہ تو ہو سو دے آر، اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے اگر تو ابھی بھی چیف جسٹس صاحب اس کو جو ہے وہ اس کو انفارملی بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو چیف جسٹس صاحب کی ڈسکریشن ہے، انفارملی بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو 2 سینئر ججوں کے ساتھ مشاورت کرنے کا جو لاء پچھلے دنوں بنا تھا وہ ہو گیا ہے. جب بھی کوئی بینچ بنے گا تو وہ تینوں مل کے بناتے ہیں، تو تینوں کی مشاورت کے چیف صاحب ان سے مشورہ کریں گے اور پھر وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر چیف صاحب نے بینچ بنانا بھی تھا، لارجر بینچ بنانا تھا، فل کورٹ نہیں، تو جو ٹاپ کے 7 سینئر جج ہیں ان کو بننا چاہیے تھا. اچھا، تاکہ یعنی آپ کے خیال میں نہ آئے کہ بھئی یہ پک اینڈ چوز ہوا ہے، یہ تاثر ختم ہونا، یعنی ایسے ہے کہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، درمیان والے کو چھوڑ دیے. دیکھو نا، اب جو بالکل ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا جو اب ایلیویٹ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سارے قابل تو سارے ہیں اس میں نہیں، لیکن جو ایک سپریم کورٹ کا جو ایکسپیرینس ایک جج کا ہوتا ہے سینئر ہونے کے ناطے سے، وہ جو نئے آنے والے ہیں اس کا تو نہیں ہو سکتا. تو بہتر ہوتا کہ جو ٹاپ کے 7 ہیں ان کو، جو ٹاپ آف دا لائن پوری اوپر سے 1 2 3. لیکن اس میں میرا پھر ایک جو ہے تھوڑی سی اس رائے سے ہٹ کے ہے کہ چونکہ لیٹر کے کنٹینٹس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ان کے نوٹس میں لایا گیا معاملہ. اسی طرح فاضل چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نوٹس میں بھی انہوں نے نہیں لیا، تو پھر ان 2 وہ تو خیر حصہ ہی نہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان کے نام تھا، یس، ان کے نام پہ بھی جو ہے جب کوسچن ہو گیا کہ انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا. تو وہ اس میں وہ اس کو ہیڈ کریں تو یہ بات کون پوچھے گا کسی سے کہ کیوں ایکشن نہیں لیا. تو اگر آپ نے ایک فیئر ٹرائل کرنا ہے اور ایک فیئر پروسیڈنگ کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ بھی تھا کہ چیف صاحب اپنے آپ کو اس سے الگ رکھتے، تو پھر جو ہے وہ قوم کا اعتماد جو ہے وہ زیادہ سپریم کورٹ کے اوپر آتا کہ بالکل فیئر پروسیڈنگ. میاں صاحب یہ ایک ویسے آپ اندر کی بات بتائیں، مثال کے طور پہ یہ کورٹ بیٹھ گیا، فل کورٹ بیٹھ گیا، جو چیف ہیں ہی از فرسٹ ون امنگ دا ایکولز یا فرسٹ امنگ دا جوڈیشل پارس تو وہ کر کیا سکتے ہیں. یعنی اگر وہ، میں یہ نہیں کہتا، میں ان پہ بہت اعتماد کرتا ہوں تمام جج صاحبان پہ، تو اگر وہ پریویل کیسے کر سکتے ہیں آن دی بردر؟ پریویل دیکھیں، پریویل اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں پریویل نہیں کر سکتے. جوڈیشل پاور سیم ہوتی ہیں، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ اکثریت سے جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے تو ڈائسینٹنگ نوٹ ایٹ دی موسٹ دے سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے پرسپشن کے لیے پڑھی لکھی باتیں، آئینی باتیں، قانون، لیکن ہمارے قوم کے اندر جو انڈر دا ہینڈ چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، وہ ہر جگہ پرویل کر رہی ہیں، وہ ہمیں زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، وہ ہر جگہ پرویل کر رہی ہیں. اچھا میاں صاحب، یہ اگر ہم اکثر چونکہ عدالتوں سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات ہیں، ہر معاملے میں لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے لیٹیگیشن بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. تو میاں صاحب اگر عدالتیں کہیں تجاوز کر لیں، مثلا کہ اختیارات کی تقسیم، سیپریشن آف پاورز آئین کے اندر ایک موجود ہے، کیس لاز بھی ہیں اس پہ، تو اتھارٹیز ہیں باقاعدہ، دنیا بھر میں یہ بڑا کامیابی سے چل رہا ہے. یہاں تو ایک ادارہ اٹھ کے دوسرے میں، دوسرا تیسرے میں مداخلت کر جاتا ہے، عملاً کر جاتا ہے، کیسے کر جاتا ہے، تو آئین تو ہر ان کو اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر کہیں ایک بفرض محال عدالت کہیں پہ تجاوز کر جائے تو سیپریشن آف پاورز کے تحت عدالت تو جواب دے نہیں ہے کسی کے آگے، وہ تو کہتے ہیں سارا ملک ہمارے آگے جواب دے ہے.
تو اس میں کون سی میکنزم ہونی چاہیے چیک اینڈ بیلنس؟ دیکھیے اگر تجاوز کرتے ہیں تو ریویو کا یا اپیل کا کانسیپٹ یا ریویژن وہ بھی تو عدالت ہی ہے نا جی پھر. نہیں ہے تو عدالت ہی ہے، لیکن اگر آپ چیزیں کو اگر ایک ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ جو آتھر جج ہے اس کا بیٹھنا ضروری ہے، باقی ججز کا ضروری نہیں، باقی ڈفرینٹ اور بھی ہو سکتے ہیں. اپیل میں ہمیشہ دوسرے جج ہوتے ہیں، اپیل میں تو ہوتے دوسرے، ریویژن میں ہمیشہ دوسرے جج ہوتے ہیں. تو اگر ایک نے غلط کیا تو وہ اسی لیے یہ ریمیڈی رکھی جاتی ہے کہ وہ اوپر جا کے اس کو صحیح کیا جا سکے. وہ تو اتنا نہیں ہے ایشو. تو میاں صاحب باہر کے ممالک کا کیا سیٹ اپ ہے؟ میں نے سنا کہ اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے بعض اوقات، جیسے یہاں جوڈیشل ریویو کی پاور ہے، تو باہر کے ملکوں میں کہتا ہے کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے کچھ چیزوں میں. وہاں پہ امریکہ جیسے یو کے میں شاید ہے، امریکہ میں آپ دیکھیں تو وہاں کے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ جو وہ تو کرتی کانگریس، وہ سینٹ کرتی ہے، سینٹ کرتی، ٹھیک ہے، سینٹ کرتی ہے نا. تو لیکن وہ پولیٹیسائز نہیں ہوتا. ہمارے تو مصیبت ہے کہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو وہ مس یوز ہوتا ہے، وہ آنیسٹی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ان دا پبلک انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ ان دا انٹرسٹ آف کنٹری نہیں ہوتا، وہ پرسنل انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. اب اسی مسئلے کو دیکھ لیں، 6 ججز کے مسئلے کو دیکھ لیں. 6 ججز کو تحفظ دینا، ان کی آنر، ان کی عزت، ان کی چادر اور چاردیواری، ہر چیز کو تحفظ دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ ایسے ان کو ٹریٹ کر رہی ہے جیسے اپوزیشن میں گورنمنٹ بیٹھی ہو. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ان کے لیٹر پہ اعتراض اٹھا رہی ہے، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. مطلب یہ ہمارے پرابلم ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے ذاتی اور ایٹ دی موسٹ پارٹی مفادات سے آگے سوچتے نہیں ہیں، ملک کا نہیں سوچتے. تو میاں صاحب ایسا ممکن ہے کہ اگر کہیں، یہ ویسے ایک تصور کی بات ہے کہ اگر کہیں کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا جی یہ فیصلہ، جس طرح جسٹس صدیقی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے تو نام لے لیے تھے کہ یہ جنرل فیض حمید آئے اور انہوں نے کہا جی ہماری 2 سال کی محنت ضائع جائے گی. اب محنت تو انہوں نے کی، وہ جج صاحب سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ تو یہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی اگر اسی طرح کوئی شخص آیا ہو کسی ایجنسی کی طرف سے، سیولین یا عسکری، تو اپنے تئیں کر رہا ہو یا کسی کا نمائندہ بن کے آیا ہو. دیکھیں جب اتنی جس طرح انہوں نے الیج کیا جج صاحبان نہیں، انہوں نے نہیں، صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے الیج کیا وہ تو بہت ساری چیزیں اس میں ناقابل یقین ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کوسچنیبل ہیں. تو وہ چیزوں کو بعض دفعہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں شوکت صدیقی صاحب کے عزیز ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں، عرفان صدیقی صاحب سینیٹر بھی ہیں، ان کے کزن ہیں یا کچھ اس طرح، یہ ان کے کزن ہیں. تو مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے فیڈ کیا ان کو، جو ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو یا ISI کے خلاف جو تقریر موصوف نے کی تھی، وہ موٹیویٹڈ بائی پولیٹیکل پرسونلز، یہ اس پہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے. باہر کے لوگوں کا بھی یہ ویو تھا، زیادہ تر باہر کے لوگوں کا بھی تھا. دیکھیں نا، یعنی وہ ڈاؤٹ کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت بار نہیں کھڑی ہوئی پیچھے، آج بار کیا، آج پوری قوم پوری قوم کھڑی ہے. کریڈیبلٹی بھی ایک شخص کی بات ہوتی ہے نا، کہ بھی اس شخص کی کریڈیبلٹی کیا ہے جو وہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ان 6 ججوں کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اچھا میاں صاحب، ایک چیز ہمارے ہاں ایک خرابی اور بھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جب کوئی اداروں کے لوگ ملتے ہیں، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو ہمارے ساتھ تمام لوگ انٹریکشن کرتے ہیں، ہم عدالتوں کے اندر بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں. تو بلکہ عدالت کا مجھے یاد آپ نے کرا دیا ایک لائٹ موڈ میں، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب جب تھے یہاں چیف جسٹس، تو ہم کو 5 جرنلسٹ انہیں ویسی چیمبر میں ملنے چلے گئے. ایک ہلکی سی گپ شپ تھی، ایک ہمارا ایشو بھی تھا، ہماری کالونی کا تھا، ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا. انہوں نے چائے پلائی، بسکٹ کھلائے، اور بڑے جولی آدمی تھے. تو انہوں نے ہمیں ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی بات بتائیں کہ آپ اخبارات میں لکھ دیتے ہیں، جج صاحب نے ریمارک دیتے ہوئے کہا. تو ہم نے کہا سر تو ہم کیا کریں؟ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریمارکس کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو نوجوان فکرے کستے ہیں لڑکیوں پہ، وہ ریمارکس ہوتے ہیں. تو میں کہا یور آنر سر پھر ہمیں گائیڈ کریں. سو ہی ارینجڈ اے ورک شاپ فار اس، فار دا میڈیا پیپل، کہ جی آپ یو مسٹ ایکوینٹ یور سیلف ود دا نارمز آف جوڈیشری.
تو میرا خیال ہے میاں صاحب ہمارا ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نارمز کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے کہ ہم کوئی کمنٹ بھی جیسے میڈیا کے لوگ ایسے کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہمیں اس میں تھوڑا سا ہمیں تو ویسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے ہر کہ سوچ کے بات کرو. کوڈ آف کنڈکٹ ہر فیلڈ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ججز کا بھی ہے, جیسے وکلا کا بھی ہے, ایسے صحافیوں کا بھی ہونا چاہیے, اور سیگمنٹ آف سوسائٹی ان کا بھی ہونا چاہیے, اور اسی کے اندر رہ کے یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. کیونکہ ہم وائلڈ زیادہ ہو گئے ہیں, اپنے گیسز ایک دم دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں, اور کئی ایسی سٹوریز بھی ہم بنا لیتے ہیں جو افسانے ہوتے ہیں. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واضح حکم ہے کہ کسی طور بہتان کے بارے میں بڑی سختی سے منع کیا گیا. ہمارے ہاں بہتان تراشی بہت ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ سب وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ ایز جرنلسٹ ہمیں یہ تمام لوگ ملتے ہیں, اداروں کے بھی ملتے ہیں, حساس کے بھی ملتے ہیں, دیگر بھی ملتے ہیں. وہ ایک اکثر شکایت ہمیں کرتے ہیں, گو کہ میرا خیال ہے اس کا فورم ایک موجود ہے. میڈیا کو تو یہ بات نہیں انہیں کہنی چاہیے کہ, اور لا بھی ہوگا میرا خیال ہے, کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بندے پکڑتے ہیں اور بڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ جو یہ ایلیگیشن ہے, یہ درست یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا یہ ہے کہ عدالتوں نے جو ان کے سامنے فائل پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر چلنا ہے. وہ جو ایویڈنس ہے صاحب, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک فاضل جج صاحب مال روڈ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سامنے ایک کوئی وقوع ہوتا ہے, اور وہی کیس ان کے سامنے کل کو آ جاتا ہے, تو وہ جج صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میں نے خود دیکھا تھا. ان کے وٹنس کوئی معنی نہیں رکھتا. انہوں نے جو ان کے سامنے جو فائل ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے خود کہنا گواہ بنے, پھر وہ وٹنس باکس میں آئے, پھر وہ جج نہیں ہے. ہاں, پھر کیس کسی اور جج کوئی اور جج, پھر وہ گواہی وٹنس باکس میں آپ کے گواہی دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جج ایک دوسرا میاں صاحب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جی امریکہ میں رائٹس ہوئے, ٹرمپ جب اترا تو وہ لوگ جن کو سزائیں ہوئیں اور وہ آج تک جیلوں میں ہیں. اس طرح ہیرڈز میں یو کے میں ہوا, تو عدالتوں نے ٹرسٹ کیا کہ ہماری پولیس فورس جو ہے وہ غلط لوگ نہیں پکڑتی. یہاں پہ لیکن کوئی مسٹرسٹ ایسا ہے کہ جب کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس بالکل نہ ہو, مسٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ کوئی کنڈکٹ ایسا ہے, لا انفورسمنٹ والوں کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ ہمارے سامنے, میں بطور وکیل تو روز ہم دیکھتے ہیں, روز ہم کوئی آتا ہے, سائل آتا ہے کہ جی میری ایف آئی آر نہیں درج کر رہے. ٹھیک ہے, اب آپ کتنے کیس ہیں حضرت, لا یہ کہتا ہے 154 جو ہے سی آر پی سی کا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایس ایچ او کے پاس ایک انفارمیشن آئے, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے یا نہیں, قابل دست اندازی ہے کوئی مواد, اگر بنتا ہے تو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے باؤنڈ ہے وداؤٹ اینی ڈیلے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن میں اگر کمپلیننٹ جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے چیزوں کو, ان کو مطمئن کر دیتا ہے, میٹیریل دے دیتا ہے, تو وہ ان کا چلان بن جائے گا عدالت میں. اگر وہ نہیں کرتا تو قانون کہتا ہے اس کے اوپر عرف عام میں بھی ہے 82 لگا دیں. ٹھیک ہے, کبھی اس کو سزا ہوگی کہ آپ نے غلط ایک بندے کے خلاف الزام لگایا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے تو کئی سال میاں صاحب یہاں تو سزائیں ہوتی نہیں ہیں لوگوں کو, جو اس طرح غلط. آپ کا عدالتیں کئی ججمنٹس میں یہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارا انویسٹیگیشن کا معیار جو ہے وہ انتہائی بودا ہے, انتہائی ناقص ہے. تو جب تک پولیس اس کو امپروو نہیں کرے گی, انویسٹیگیشن والے اس کو امپروو نہیں کریں گے, ان پہ کیسے عدالتیں اعتماد کریں. اور ایک دیکھیں, آپ ایف آئی آر پڑھیں, جو لینگویج آج سے 100 سال پہلے وہی ہوتی ہے, آج بھی وہی ٹرمینالوجی ہے. اسی طرح آپ تفتیش میں آ جائیں, جو ٹرمینالوجی 50 سال پہلے تھی وہی آج کا آئی او اس میں لکھ رہا ہے. تو وہ تو لفظ بھی نہیں بدلتے, اتنے لکیر کے فقیر. لیکن میاں صاحب میں نے کچھ کیسز دیکھے ہیں کہ کچھ بعض کا جج صاحبان اسرٹ کر کے دفعہ ترمیم بھی کرا لیتے ہیں. نہیں دیکھو, وہ بعض کا کہہ دیتے ہیں جی آپ نے یہ دفعہ جو لگائی ہے یہ غلط ہے, وہ تو ان کا اختیار ہے. ہاں, وہ یعنی ان کی گائیڈنس جو ہے وہ پھر تھوڑے بہتر کر دیتے ہیں. وہ پھر اور بات ہے, دفعہ کو ڈیلیٹ کرنا پولیس کا بھی اختیار ہے اور متعلقہ میجسٹریٹ کا بھی اختیار ہے کہ وہ کہے کہ یہ اوفینس بنتا ہے اس کے کنٹینٹ سے,
اس کو ایڈ کرو، یا یہ اوفینس نہیں بنتا اس کو ڈیلیٹ کرو. اسی طرح یہ پولیس کا بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ محرر لگاتا ہے نا. ہاں جی، کتنی کی تعلیم ہوتی ہے محرر کی. ہاں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو بس یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے نظام کو جو ہم نے قانونائی کولونیل جو ہمارا نظام وہی چل رہا، ہم اس سے جان چھڑا نہیں سکتے. نہیں تو میاں صاحب CRPC جو ہمارا اس وقت ان پلیس ہے، جو اس وقت ان فورس ہے، وہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا وہ اب کافی کمپریہنسو ہے؟ دیکھو قانون میں نہیں کمپریہنسو تو نہیں ہے. دیکھو وہ پھر وہی بات کروں گا، جتنے بھی ہمارے چاہے وہ کرمنل لاء کے ہیں چاہے وہ سول لاء کے ہیں، جتنے بھی اس میں CPC 1908 کی ہے، PPC بھی سول پروسیجر کوڈ، جی ہاں، PPC تعزیرات پاکستان جس کو کہتے ہیں، وہ بھی پچھلی صدی کا، یا اس میں امینڈمنٹس نہیں ہوئی، پچھلی صدی کا. اور چھوٹی موٹی امینڈمنٹ جو آپ کا پولیس ایکٹ ہے وہ تو 1860 کا. بات یہ نہیں ہے، مطلب چھوٹی موٹی امینڈمنٹ جو ہوتی ہیں وہ تو اممیٹیریل ہے. مطلب آپ کہیں کہ اس کی سزا 2 سال ہے، اس کو بڑھا 6 سال کر دو، یہ اس طرح کی امینڈمنٹ. بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا پروسیجرل لاء ہے، ٹھیک ہے، جس نے اتنا اس کو لینتھی کیا ہوا ہے ٹرائل کو، اس کو کرٹیل کریں. صحیح بات، وہ کرٹیل ہو. ایک وقوع آج ہوتا ہے، اس کا فیصلہ 15 سال بعد ہوتا ہے. اس وقت تک جو وٹنس ہے وہ حافظ ہیں کہ وہ اپنی ایویڈنس کو روز اٹھ کے اس کی تلاوت کریں اور ان کو یاد کرتے رہیں. ان کو وہ چیزیں یاد رہ جائیں گی. کتنے وٹنس جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے، کتنے وٹنس جو ہیں جو اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوں گے. صحیح بات، مطلب یہ چیزیں ہیں کہ اس کو کرٹیل کر کے اس پروسیجر کو شارٹ کریں. ہاں یہ تو میاں صاحب بات آپ جنہوں نے یہ ہمارے لیے بنایا، غلاموں کے لیے بنایا تھا، ان کا اپنا نظام دیکھیں. وہاں تو 6 ماہ سے بھی زیادہ کوئی کیس نہیں چل سکتا. تو میاں صاحب لیکن جو وائڈ ڈسکریشن ہے جج کے پاس، ایک ٹرائل جج کے پاس، وہ تو ایڈجرنمنٹس پہ ایڈجرنمنٹ دیے جاتا ہے. میرا خیال ہے اس کو جتنی بھی قدغن لگائی گئی آج تک، وہ تو اس کو ڈیفائی کر دیتا ہے. ایسا عملاً تو ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ حالانکہ اس پہ اب کوئی پچھلے لاء میں تو پہلے سے ہی ہیں، تو پچھلے سال بھی اس پہ بڑی 2-3 مؤثر ججمنٹس آئیں کہ 2-3-4 موقع تک بعد 2 سے زیادہ لاسٹ اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے. ہاں وہ 5-6 موقع بڑی حد ہو گئے. جیسے وہ کبھی آخری موقع ہوتا ہے، پھر ایک لکھا جاتا ہے قطعی آخری موقع. وہ قطعی تو میاں صاحب غلط ہے نا. آخری موقع وہ تو پھر قطعی کیوں آ گیا؟ میں تو آپ کو ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے لائر ایسے کیس بتا سکتا ہوں جس میں 100 پیشیاں ہو گئی ایویڈنس کی. صحیح ہے. وہ فوجداری میں گنجائش اس لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلے ہونے کی، جس کا حل حکومت نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اب ایک SHO نے پرچہ کاٹا، ٹھیک یا تفتیشی اس میں تفتیش کرتا رہا، اس کی ٹرانسفر ہو گئی، وہ راجن پور چلا گیا. ہاں اس کو اب جو کہ میمورائز ہے تو وہ بار بار جاتا ہے. وہ پھر اس کے اوپر وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، وہ نکل نہیں سکتا. پھر اس کے اخراجات کا معاملہ ہے، حکومت محکمہ کچھ دیتا نہیں ہے ٹریولنگ کے لیے. وہ ایک وہی پرانے. میاں صاحب چونکہ اب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، بس ایک لاسٹ کویسچن. مجھے آپ کی بات سے یہ ایک امپریشن مل رہا ہے کہ جج صاحبان اتنے بے بس ہیں کہ وہ ایک SHO جو ہے جو مرضی کرتا جائے، انویسٹیگیشن پور ہو. میرا جج اگر اپنی دانست میں سمجھ جائے کہ اس بندے نے جرم کیا ہے، پھر بھی نہیں سزا دے سکتا. نہیں دے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بے بس نہیں ہوتے جج. بیرونی ممالک میں ہم اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھنے کو، اس کو نہیں دیکھا جاتا. مثلا ہمارے تو اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ قتل ہوا، آئی وٹنس کہاں ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ کوئی جو ملزم ہے وہ کوئی یہ کرے گا پہلے جو مقتول ہے کہ پہلے میں اپنی ایویڈنس کھڑی کر لوں پھر میں قتل ہو جاؤں. مطلب بلائنڈ مرڈر ایک چیز ہو گئی بس. ایک بندہ ایک حمام کے اندر مرڈر ہو جاتا ہے تو وہاں وٹنس کہاں سے آئے گا؟ آئی وٹنس کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو اس کو اہمیت دینی ہے. پھر آپ جا کے جو ایک جج کا جو اندر کا جج ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. بالکل. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. جناب یہ آپ نے بات سنی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جج کے اندر کا جج جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ سچ کیا ہے. تو میرے خیال ریفارمز کی ضرورت تو ہے، جیسے میاں صاحب نے ابھی فرمایا، تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. لیکن یہ کہ معاملات کچھ سینسٹیو ہیں، لیکن اب یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں اب زیادہ دیر نہیں چلیں گی. اینڈ ہم نے پوری قوم نے مل کر
ان ساری خرابیوں کو اب جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے تاکہ ملک ایک صحیح ٹریک پہ چلے اور کوئی معاملات صحیح معنوں میں صحیح بہتر ہوں اور قوم کو یعنی ایک اچھی خبر سننے کو ملے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔